Assalamu alaikum students. Welcome to ComSat Institute of Information Technology Virtual Campus Islamabad. This lecture is in continuation of the lecture series on Learning Management System with the course code CSC 350. Students, in the last lecture we discussed creating a new course, how to create new course. And then I shared with you the screenshot where the middle area is very important to write, to work on, and then with the help of the icon which are given on the left hand side, the right hand side, which are actually the functions, the menus, which can be used for the development or the creation of the new course. फिर हमने पिछले लेक्चर में ये भी सीखा कि हम मॉडल में किस तरह से स्टार्ट करते हैं. ये लेक्चर भी आज का लेक्चर भी मॉडल की ही कंटिन्यूएशन में है. एडिटिंग कैसे होती है और एडिटिंग में क्या क्या मटेरियल जो है एडिट हो सकता है, किस तरह से आप कुछ चीज़ें हाइड में रख सकते हैं, किस तरह आप शो में रख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और कोर्स को मैनेज किस तरह किया जाता है, और रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को कैसे ऐड किया जाता है. जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, ये हमने डिस्कस किया कि कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, जिसमें इवन वेब सोर्सेज भी शामिल हैं, या आपके सोर्सेज जो हैं किसी और फॉर्मेट में हैं तो वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं, और उनकी स्पेसिफिकेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं. एक्टिविटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, एक्टिविटीज़ में हमने डिस्कस किया कि क्या एक्टिविटीज़ हम शामिल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट देकर, स्टूडेंट को रीडिंग्स देकर उसके ऊपर कोई डिस्कशन की असाइनमेंट हो सकती है, चैटिंग हो सकती है, कमेंट्स हो सकते हैं. इसके अलावा उस रिसर्च आर्टिकल में या कोई भी आर्टिकल जो पढ़ने के लिए या मटीरियल जो पढ़ने के लिए दिया गया है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई फीडबैक लिया जा सकता है, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स उसमें कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, स्टूडेंट अपने कुलीग के, अपने फेलोज़ के जो कमेंट्स हैं, जो उनके व्यूज़ हैं, उसके ऊपर कमेंट फर्दर कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ और बेहतर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मौजूद है तो वो उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं कोर्स से रिलेटेड, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड मटेरियल जो है वो किया जा सकता है, ताकि कोर्स को ज़्यादा लाइवली और इंटरैक्टिव बनाया जा सके. तो ये स्टूडेंट्स एक इस लिहाज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हब है एक्टिविटीज़ का. मॉडल में हम ये अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे जो टीचिंग में जो फ्लॉज और वीकनेसेस पॉइंट आउट की गई हैं सर्वे मेथड के ज़रिए, वो ये हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर के सामने बोल नहीं सकते, बोलने से कतराते हैं, क्योंकि हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि हम टीचर के साथ कोई बात करने में या तो बेइज्जती महसूस करते हैं या हेजिटेंट रहते हैं किसी भी वजह से. तो स्टूडेंट्स एक जो लर्निंग टेक्निक्स ओवर द इयर्स जो इम्प्रूव हुई हैं, उनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है. अब जबकि कोर्स मटेरियल पहले किसी ज़माने में सिर्फ बुक मिलती थी, अब जबकि हम बुक पब्लिशर से परचेज करते हैं तो उस पब्लिशर के बहुत सारे वेंडर्स के साथ और बुक से रिलेटेड मटेरियल जो है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो मटेरियल जो रिसोर्सेज बिल्ट होते हैं विद सर्टन कैटेगराइजेशन, वो भी बुक के साथ उस बुक के पैकेज में शामिल होता है. तो ये ओवर द ईयर्स एक इम्प्रूवमेंट है, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग भी इम्प्रूव हुई है, जिसमें टीचर की लर्निंग भी आसान हुई है. और टीचर के लिए टेस्ट बैंक बनाना और क्वेश्चंस बनाना और क्विज़ेस डेवलप करना
ریلیٹیولی آسان ہو گیا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو اسٹوڈنٹ کی کو جو ورک بک ساتھ دی جاتی ہے اس ایکچول بک کے ساتھ وہ ایک بہت یوزفل ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس مینول جو ڈیولپ کیے گئے ہیں وہ بڑے یوزفل ہیں. اسی طرح اب فردر جو اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ ٹیسٹ بینک جنریشن یا ٹیسٹ بینک کریشن کے آپشنز جو ہیں جو ایک چھوٹے سے کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر اس کے ساتھ ہوتا ہے, جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کی مدد سے ٹیسٹ بینک جو ہے وہ آلریڈی اس کے اندر فنکشن موجود ہوتا ہے. جب جیسے ہی ہم آن لائن جاتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر جو ہے آٹومیٹکلی آپ کو اس کورس میٹیریل کے ساتھ لنک کر دیتا ہے جو کہ ڈاؤن لوڈیبل ہوتے ہیں, جو کہ آن لائن جن کی ڈیولپمنٹ جو ہے ان ٹرمز آف کوئزز اور اسائنمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے with the help of new techniques and new innovation the learning has increased. بلکہ جو چیلنجز ہیں آج کل کے چیلنجز, جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ چیلنجز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے, اب جو نئے چیلنجز ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ کوئی بک نہیں ہے یا میٹیریل نہیں ہے یا اس سے ایسوسیٹڈ کوئی ہیلپ اویلیبل نہیں ہے, بلکہ چیلنج اب یہ ہے کہ اس کورس سے ریلیٹڈ جو میٹیریل اتنا زیادہ اتنا بڑا جو ٹریئر آف نالج اور میٹیریل اور جو کنٹینٹ اویلیبل ہے, اس سے بینیفٹ کس طرح کیا جا سکے, اس سے کس طرح ہم مستفید ہو سکیں, اس سے زیادہ ہم اس کو لرن کیسے کریں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ایک بہت بڑی کنسٹرینٹ ہے. تو ایک سیمسٹر میں اتنی بڑی لرننگ, اتنی زیادہ ریڈنگز کس طریقے سے پاسبل ہیں. میٹیریل تو بے شمار آ گیا, ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ایسوسیٹ ہو گئیں, اٹیچمنٹ میں آ گئیں, اور میٹیریل کی اتھینٹسٹی بھی اب چیک کرنا جو ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ جو جتنا میٹیریل آ گیا ہے اور ایک کورس سے ریلیٹڈ اتنا زیادہ میٹیریل ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر ایک سیمسٹر میں 4 سے 5 کورس رجسٹر کروا رہے ہیں تو ہر کورس سے ریلیٹڈ میٹیریل اتنا زیادہ ہے جس کو ملٹیپلائڈ بائی 4 یا 5 کریں تو اسٹوڈنٹس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کوئی ٹائم پھر بچتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کو کس طریقے سے کیا اس کا حل موجود ہے. ایک سلوشن تو ظاہر ہے وی کامسیٹ نے آپ کے لیے, جو کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس نے ایک سلوشن تو آپ کے لیے یہ نکال لیا ہے کہ آپ ویڈیو کے ذریعے, آڈیو کے ذریعے لیکچر کو گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, گاڑی میں لگا کے جاتے ہوئے آپ ہیڈ فون کے ذریعے سے آپ سنتے جا سکتے ہیں. آپ کو بک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ وہ میٹیریل جو ہے اب آڈیو فارم میں بھی اویلیبل ہے. جس طرح بہت سارے میگزین جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی میگزین ہیں, ان کے آڈیو ورژن جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب ان کو فردر کس طریقے سے, یہ ایک فوڈ فار تھاٹ جو پچھلے لیکچر کی بیس پہ اور آج کے لیکچر کے ساتھ لنک کرتے ہوئے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ اس پہ سوچئے اور ایک نئی کریشن کی طرف آپ جائیں, دیکھیں کہ کس طریقے سے فردر اس میں ہم منیمم ٹائم میں میکسیمم لرننگ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کی مدد سے. ایک تو سمپل جو آڈیو ورژنز نکالے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ عنقریب بہت سارے جو وینڈرز ہیں یا پبلشر ہیں وہ اپنے بکس کی اور اپنے جو پبلش میٹیریل ہے اس سے ریلیٹڈ یقیناً آڈیو اور ویڈیو ورژن جو ہے وہ ضرور نکالیں گے. اور پھر اگر آڈیو اور ویڈیو ورژنز آ جاتے ہیں اور ان کی جو رائٹ اپ میں جو فیسیلیٹی موجود ہے, جو آلریڈی موجود ہے ورڈ کے اندر, کہ جس کو آپ جب سپیک کرتے ہیں, جب آپ بولتے ہیں تو وہ آٹو ٹائپ کرتا ہے آفٹر دی ٹریننگ آف 1 or 2 weeks.
تو سسٹم جو ہے وہ آپ کی ساؤنڈ کو ریکگنائز کرتا ہے اور آپ بولتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو لرننگ سسٹم میں ایک جو نیا چیلنج آ رہا ہے، میں آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ایک سوچ کے دے کے جا رہا ہوں. آپ اس پہ ضرور سوچئے گا کہ کیا آپ فیوچر میں کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں جو آڈیو اور رائٹنگ کنورٹیبل ہو اور جس کو آپ ڈیورنگ ٹریول آپ سن سکیں، جس سے آپ مستفید ہو سکیں، جس سے آپ کم سے کم وقت میں میکسیمم لرننگ کر سکیں. کیونکہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اب آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کمیونٹی کے لیے، عام لوگوں کے لیے، وہ ہے ٹائم کنسٹرینٹ. تو آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس. جو ہمارے ٹاپکس آف ڈسکشن ہیں آج کے لیکچر میں، ان کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے. آپ ڈسکس کریں گے کہ اسائنمنٹس کس طریقے سے موڈل میں ڈیولپ کی جاتی ہیں اور کیسے کس قسم کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسیسیبل ہوتی ہیں، انہوں نے کیسے ان اسائنمنٹس کو ایکسیس کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سالو کرنا ہے، اور سلوشن کے بعد پھر اس کو سبمٹ کرنا ہے. یہ اسائنمنٹس جو ہیں آن لائن ٹیکسٹ کی شکل میں ہو سکتی ہیں، یہ اسائنمنٹ جو ہیں ایک سنگل فائل اپلوڈ کی شکل میں ہو سکتی ہیں، اور یہ اسائنمنٹ جو ہیں کچھ ایڈوانس اپلوڈنگ بھی ان کے بارے میں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ سٹیپس ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں اسائنمنٹ کو سیٹ اپ کرنے میں. وہ کیا سٹیپس ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کچھ جنرل سیٹنگز کی بات کریں گے جو کہ تمام ہر قسم کی اسائنمنٹ سے کو ایڈریس کر سکیں، تمام اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں. اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کو ہم لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا ایڈ این ایکٹیویٹی، اس میں کس طریقے سے ہم اس کو ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک اسکرین شاٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو فنکشنز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور میں یہ آپ کو، کیونکہ یہ سملر ٹو ورڈ فنکشن ہے، تو اگر آپ کو ورڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں سملر تھنگز یو کین ڈو ایزیلی. نئی اسائنمنٹ کیسے ایڈ ہوگی، اس کے بارے میں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کس طریقے سے سیٹ ہوگا، کہ کیا ڈیو ڈیٹ پہ اسائنمنٹ سبمٹ ہو رہی ہے، آفٹر ڈیو ڈیٹ سبمٹ ہو رہی ہے، کتنا لیٹ ہے، کتنے % مارکس کٹیں گے کتنے لیٹ کے اوپر، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر آن لائن ٹیکسٹ کے بارے میں انفارمیشن، پھر ایڈوانس اپلوڈنگ آف دی فائلز جو ہے، یہ اسکرین شاٹ کے کیا کیا فنکشن کس طریقے سے، یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ان اسائنمنٹس کی مارکنگ، گریڈنگ یہ کس طرح ہوگی، اور اسٹوڈنٹس کو یہ گریڈنگ کب شو ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک امپورٹنٹ. اس کے علاوہ پھر کوئک گریڈنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ہم کریں گے. اور کوئک گریڈنگ کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پھر اپلوڈ سنگل فائل کیسے اپلوڈ ہوتی ہے، اس کو میکسیمم منیمم سائز کیا ہے، کس طریقے سے. یہ ہمارا مختصر دس از بریف اباؤٹ دی لیکچر، ٹوڈیز لیکچر. تو اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو دی ایجنڈا لیٹ us now move on to the assignments. So assignments are used when you want your students to hand in some work through Moodle, except the offline activity assignment type. تو جو آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایک اسائنمنٹ کی ایکٹیویٹی ایک بہت بڑی ہے. When the work has been submitted, you can mark it as a teacher and you can give feedback to the students in Moodle. Marks are stored in the course grade book چونکہ اس کے اندر بلڈ کی جا سکتی ہے، ایڈٹ کی جا سکتی ہے، تو وہ آپ کی گریڈ بک کے اندر جو ہے وہ اس کو لنک کیا جاتا ہے.
اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل فیچرز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ یونیورسٹیز میں آلریڈی یہاں ایڈڈ ہیں، ایون پاکستانی یونیورسٹی میں، ایون اسلام آباد میں کچھ یونیورسٹیز میں یہ فیچر جو ہیں ایڈ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو کتنی ٹائپس کی اسائنمنٹ جو ہیں، جنرلی 4 ٹائپس آف اسائنمنٹ. یور چوائس آف اسائنمنٹ ٹائپ ڈیپینڈز آن وٹ یو وانٹ یور اسٹوڈنٹس ٹو ڈو. اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کوئی خاص قسم کی اسائنمنٹس کروانا چاہتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپس آف اسائنمنٹ جو ہے اس کے اندر لوکیٹ کی جا سکتی ہیں، جن کی لوکیشن ڈیفائن کی جا سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اب تھوڑا ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں. نمبر 1، اسائنمنٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اسائنمنٹ ڈیزائن کرتے ہوئے ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 2، ان اسائنمنٹس کو جب ہم کہتے ہیں گریڈ بک میں گریڈنگ کے بعد یہ چلی جاتی ہیں تو کیا ان کو اسٹوڈنٹ کی ٹرانسکرپٹ کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ ہمارے پاکستان میں اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے جس کو انہوں نے اس کو ٹرانسکرپٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. تو پہلے کس ٹائپ کی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے. اسائنمنٹ میں ٹائپ آف کورس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ کورس کس نیچر کا ہے. پریکٹیکل زیادہ ہے، تھیوری بیس زیادہ ہے یا مکس ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ تھیوری کے اگر تھیوری اور پریکٹیکل مکس ہے تو کچھ مکسڈ اور کچھ تھیوری کے کوشچن جو ہیں وہ اسائنمنٹس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں. پھر ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اسٹوڈنٹ کو اس کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ تھیوری سے ریلیٹڈ ہیں، یہ کب آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے، یہ پریکٹیکل سے ریلیٹڈ ہے، یہ کب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور کب یہ شو ہوں گی اور کب آپ نے اس کی سمیشن دینی ہے. اس کے علاوہ نیچر آف کورس ہو گیا. اس کے علاوہ انسٹرکٹرز کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کرنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں اس کورس سے ریلیٹڈ، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ان کو ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے. اور وہ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکسٹ بک میں ڈسکس نہیں ہوتی لیکن وہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور جو ڈے بائی ڈے چینجز ایمرج ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سبجیکٹ کے ساتھ لنک کر کے اسائنمنٹ کی شکل میں دینا انتہائی ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف ٹیکسٹ بک بیس نالج پہ ڈگری نہ لے جائیں، ان کو ریئل لائف کے ساتھ اس کو لنک کرنا بھی آتا ہو اور ریئل لائف ایگزامپلس کو، ریئل لائف کیسز کو ایز اسائنمنٹ وہ کر کے ایک اچھے گریجویٹ جو ہے وہ بن کے نکلیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ایک تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس میں جب کلاسیفائی کیا جائے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسائنمنٹ کو کیٹیگرائز کس طرح کیا جائے گا اور کیا پاسبل اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں اور ان کی کتنی کیٹیگریز بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ فیڈ بیک دینا. فیڈ بیک میں عام طور پہ ورڈ میں کسی دن آپ کو پریکٹس کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ورڈ میں کمنٹ انسرٹ کمنٹس کا بٹن جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں. تو موڈل میں بھی سملر فنکشنز جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں. ہم وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے ایز انسٹرکٹر ہر اسائنمنٹ کے اوپر اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. اس میں ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ لیکن اس کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. وہ کام یہ ہے کہ جب ایک کورس ایک انسٹرکٹر پہلے کئی مرتبہ پڑھا چکا ہے تو اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ عام طور پہ کیا آبزرویشنز ہوتی ہیں اسائنمنٹس کے اوپر، اسٹوڈنٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں. تو وہ ٹائم سیونگ کے لیے اپنے ان کمنٹس کو ریزرو میں رکھ کے کیٹیگرائز کر سکتا ہے کہ یہ جنرل کمنٹس ہیں، یہ اسپیسیفک کنسیپٹ سے ریلیٹڈ کمنٹس ہیں، یہ پلیجرزم سے ریلیٹڈ کمنٹس ہیں، یہ
کوئی ریلیونٹ اور ارریلیونسی سے ریلیٹڈ کمنٹس ہیں تو بجائے ریپیٹڈلی ٹائپنگ کے اور اس سے بچنے کے لیے اور ٹائم سیونگ کے لیے ٹیچر جو ہے وہ اس طرح کے کمنٹس کو کیٹیگرائز کر کے بھی رکھ سکتا ہے اس کے اندر، اور جیسے ہی وہ اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ سبمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہیں. ٹیچر کا اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ عام طور پہ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، یا کچھ کیسز میں 2 یا 3 کا کمبینیشن آف کمنٹس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایک سے زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہیں اسائنمنٹ میں، تو ان کو فردر گائیڈنس کے لیے کمنٹس جو ہے دیے جا سکتے ہیں. تو یہ کمنٹس بھی، ان کو بھی ہم کیٹیگرائز کر کے ہم اسٹوڈنٹس کی جو اسائنمنٹس ہیں ان کے اوپر انسرٹ کر سکتے ہیں. تو انسرٹ کمنٹس کر کے ہم وہ کمنٹس وہاں سے پک اینڈ چوز کر کے ان کو انسرٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے یقیناً اسٹوڈنٹس ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک جو نیا طریقہ ہے جس میں اصل میں 2 میتھڈ ہو سکتے ہیں جو with respect to the performance of students and evaluating the performance of students. ایک یہ ہے جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹس کو چیک کر کے گریڈ کر کے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور گریڈ بک میں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. اب اس کے مطابق اگر کورس مشکل ہے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. اس کا الٹرنیٹیو میتھڈ جو ہے ایک یہ بھی ہے، ایڈوانس کنٹریز کی کچھ یونیورسٹیز میں یہ پیٹرن بھی فالو ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ جو ہے ایک کو کچھ اسائنمنٹ جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں زیرو اسائنمنٹ، ہر اسائنمنٹ کے ساتھ ایک زیرو اسائنمنٹ ہوتی ہے. زیرو اسائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس زیرو اسائنمنٹ کا کیا رول ہے، لیکن ٹیچر کو پتا ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانا چاہتا ہے. تو زیرو اسائنمنٹ میں ٹیچر جو ہے اس کو تھوڑا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. اس کو ایک انیشیل ٹاپک سے ریلیٹڈ انیشیل اسائنمنٹ وہ ٹیچر جو ہے دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اس کے بعد وہ اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے. اگر تو میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیل ہو رہے ہوں تو وہ اس کو اسٹوڈنٹ کو کمنٹس دے کے ریپیٹ اور ری سبمیشن کا چوائس دے سکتا ہے. یہ ری سبمیشن کا چوائس جو ہے یہ موڈل کے اندر اویلیبل ہے. تو ری سبمیشن کا چوائس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دے سکتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو ریوائز کر کے اور بہتر لرننگ کے ساتھ وہ جمع کرا سکتا ہے. اس طرح اس کا گریڈ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر اپروچ ہوگی جس میں اسٹوڈنٹ کو ٹیچرز کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. اگر 4 اسائنمنٹ انہوں نے دینی ہے تو 4 کی بجائے ان کو 8 یا اس سے بھی زیادہ اسائنمنٹ اسٹوڈنٹس کو دینی پڑتی ہیں. تو انیشیل اسائنمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کو ایک کوشن ہوتا ہے کہ وہ ان گراؤنڈز پہ ان پرسپیکٹیوز میں وہ کام کریں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ فیل ہو جائیں گے. تو سیکنڈ جو آپشن دیا جاتا ہے ہر اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ، ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو امپروومنٹ کی بہرحال اپرچونٹی ایک ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایک تو فیلنگ ریٹ کم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں موڈل جو ہے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس میں ہم ملٹیپل اسائنمنٹ اور کیٹیگرائز کر کے وہ کر سکتے ہیں کہ گریڈ بک میں صرف اسٹوڈنٹ کی جو امپرووڈ اسائنمنٹ ہے جس سے ریفلیکٹ ہو رہا ہو کہ اسٹوڈنٹ نے اب لرن کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے اس ٹاپک کو اچھی طرح، اس لیے اس نے اچھا لکھا ہے. تو اس طریقے سے ہم فیلنگ ریٹ کم کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کی رینکنگ اس لحاظ سے بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں پاسنگ آؤٹ اور اچھے گریجویٹس جو ہیں پاس آؤٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کنٹینیوئنگ، اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز میں یہ جو گریڈنگ ریگولرلی ہو رہی ہوتی ہے سیمسٹر میں، جیسے ہی فائنل
جب ایگزام ہوتا ہے فائنل ایگزام کے بعد پورا ریکارڈ جو کہ آن لائن موجود ہوتا ہے موڈل کی مدد سے یا کسی اور سافٹ ویئر سملر سافٹ ویئر کی مدد سے، تو جیسے ہی وہ سمیشن ہوتی ہے فائنل سکور کی ٹو دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا جو بھی ایڈمنسٹریٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو یونیورسٹی جس کو بھی انچارج یا ایڈمنسٹریٹر یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جس یونیورسٹی کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ اپروونگ اتھارٹی ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ اس کے گریڈ کو جس ڈیٹ کو جس ٹائم پہ وہ اپروو کرتا ہے، تو وہ سسٹم میں جا کے اس کے ٹرانسکرپٹ کے اوپر اس کا گریڈ پرنٹ ہو جاتا ہے، فائنل گریڈ۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کو بالکل انتظار نہیں کرنا پڑتا، جس طرح کے ہماری ٹریڈیشنل جو یونیورسٹیز میں یہ پروسیجر ہے کہ ایگزام ہوتا ہے اور ایگزام کے کافی عرصے کے بعد اوریجنل ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ملتی ہے، جبکہ موڈل بیسڈ اگر اس طرح سے سسٹم ڈیولپ کیا جائے تو یہ بڑی آسانی سے جیسے ہی کوئی اپروونگ اتھارٹی اس کو اپروو کا بٹن پریس کرتی ہیں تو وہ اسی وقت اس کے ٹرانسکرپٹ کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے، اور ایک جو مینیجر اکاؤنٹس یا جو کنٹرولر ایگزامینیشن کا جو آفس ہے وہاں سے وہ بڑی آسانی سے اس کا تمام ریکارڈ اسٹوڈنٹ کا چیک کرنے کے بعد کہ فی پیڈ ہے، کلاسز ریگولر ہیں، اٹینڈنس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، تو ایک سنگل پرنٹ بٹن سے اس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے اسٹوڈنٹ کو ہینڈ اوور کی جا سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہوئے آن لائن ٹیکسٹ اسائنمنٹ کا، اسٹوڈنٹس ٹائپ انٹو اے باکس ان Moodle. They have the Moodle WYSIWYG ایڈیٹر جس میں آپ لکھ سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، سبمٹ کر سکتے ہیں، and can therefore use the tools included linking to websites and displaying images وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں لنک کر کے آن لائن ٹیکسٹ جو ہے یہ دیا جا سکتا ہے، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو اسی کوشچن کا آنسر لکھنے کی سہولت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ لکھتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ سسٹم جو ہے آلریڈی ورکنگ ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی کچھ یونیورسٹیز میں جہاں پہ یہ شروع کیا گیا ہے وہاں اسٹوڈنٹ کو لیب میں جا کے، کمپیوٹر لیب میں جا کے، یعنی آن کیمپس جو فیسلٹی ہے ایک پرٹیکولر پلیس کے اوپر وہ پرووائڈ کی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ لیب میں جا کے اپنی اسائنمنٹ جو ہے لکھ سکتا ہے۔ تو آن لائن ٹیکسٹ کا یہ ہے۔ اس میں اگر یہ فیسلٹی اس کو اپنے پی سی کے اوپر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی اویلیبل ہو اور کہیں بھی بیٹھ کے اسٹوڈنٹ لکھ سکتا ہو، اور اس میں اگر ٹائم لمٹ اس کو فلیکسیبل دی گئی ہے تو اسٹوڈنٹ بڑی آسانی سے ورڈ کے اندر اسائنمنٹ کو سالو کر کے وہاں سے ڈائریکٹ کاپی پیسٹ کر کے باکس کے اندر امیڈیٹلی سبمٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف اسائنمنٹ کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ اپلوڈ اے سنگل فائل، اسٹوڈنٹس ہیو ٹو اپلوڈ اے فائل، دا ٹیچر ڈیٹرمن دا میکسیمم فائل اپلوڈ، اس کا سائز کیا ہو اور اس کا ویٹ اینڈ سبسٹانس کیا ہو، اس کی سیٹنگ کیا ہو، اس کی فارمیٹنگ کیا ہو، یہ ساری اسپیسیفیکیشنز جو ہیں وہ انسٹرکٹر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتا ہے۔ ایڈوانس اپلوڈنگ آف فائلس میں the teacher can allow more than one file to be uploaded. With this assignment type, students can delete work already uploaded and resubmit work اگر ان کے پہلے سے انہوں نے کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوا تو they can replace. Better work can be uploaded. The older work can be deleted اور اس کو یا اسی کو amend کر کے بھی resubmission بھی ہو سکتی ہے۔
Therefore, this assignment type is particularly useful if you want your students to submit a draft copy which you can feedback on before it is improved by the student and resubmitted. Once the final version has been uploaded, the students can click send for marking. یہ سینڈ فار مارکنگ ایک ہے سبمیشن اور دوسرا ہے سینڈ فار مارکنگ. یہ دو ڈفرینٹ آپشنس ہیں. اگر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کا ٹیچر جو ہے وہ اس کو پہلے فیڈ بیک دے دے, جس طرح میں نے بتایا کہ زیرو اسائنمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے لرننگ زیادہ ہوتی ہے اور فیلنگ ریٹ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ایڈوانس اپلوڈنگ آف فائلز میں یہ ہے کہ ہیوی فائلز بھی اپلوڈ ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ اگر ملٹیپل فائلز ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا کام اپنے ٹیچر سے چیک کروانے کے بعد ری سبمٹ بھی کر سکتا ہے, اور اگر اس میں کچھ امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے تو وہ اس کو امینڈمنٹ کرنے کے بعد ری سبمٹ بھی کر سکتا ہے. Steps for setting up an assignment. The teacher can allow more than one file to be uploaded. With the assignment type, students can delete work already uploaded and resubmit work. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا. یہاں میں نے سلائیڈ میں وہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں تاکہ آپ پڑھ کے بھی اس کو لرن کر لیں. This assignment type is particularly useful if you want your students to submit a draft copy which you can feedback on before and it is improved by the student resubmit once the file version is submitted. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد students coming to the general settings common to all assignment types. کچھ جنرل سیٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ موڈل میں کیا جنرل سیٹنگز کے آپشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. With editing turned on in your course, یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ جب بھی آپ نے کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایڈیٹنگ بٹن کو ایڈٹ بٹن کو آن کرنا ہے. کچھ پچھلے پہلے جو ہم نے ایک سافٹ ویئر میں نے ڈسکس کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایڈٹ بٹن کے ساتھ پلس اور مائنس ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے, جس کو کلک کرنے سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس میں موڈیفیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایڈٹ کرنے کے بعد آپ جہاں بھی جس پرٹیکولر پارٹ آف دی اسائنمنٹ آپ جانا چاہتے ہیں یو کین ڈو دیٹ, یو کین گو اوور دیئر, یو کین امینڈ, یو کین چینج دا ورڈز, یو کین ایڈ نیو ورڈز وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی اگر کوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی کامن فیچرز, کوئی ریکوائرمنٹس آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں, دے کین آلسو بی ڈن. اسائنمنٹ کو کوئی خاص نام دینا چاہ رہے ہیں, مثلا بونس اسائنمنٹ ہو سکتی ہے, زیرو اسائنمنٹ ہو سکتی ہے, سبسٹیٹیوٹ اسائنمنٹ ہو سکتی ہے, یا کوئی اور نام جس میں اسٹوڈنٹس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ اس پرپز یہ ہوتا ہے ڈفرینٹ نام دینے کا کہ اسٹوڈنٹس کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے اور اس کو کتنا اس نے سیریسلی کرنا ہے. Description box give your students the instructions they need to complete the task. تو جو description box اس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا اسٹوڈنٹس یہ کچھ کامن ایڈیٹنگ فیچرز ہیں اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ. یہ یہاں پہ ہم آپ اس اسکرین شاٹ میں دیکھیں, یہ نارمل فیچرز ہے. بی فار بولڈ, اس کو آپ موڈل کے اندر آپ ٹیکسٹ کو چوز کر کے کنٹرول بی, کنٹرول پلس بی کی جو ہے اگر آپ کنٹرول کی پلس بی کی جو کی ہے اس کو اگر آپ جوائنٹلی کنٹرول پریس کرتے ہوئے بی کو کلک کریں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا, یعنی ہائی لائٹ ہو جائے گا. اسی طرح ٹیکسٹ کو سلیکشن کے بعد آپ یہاں سے کلک کریں گے تو یہ ایٹیلک میں, ایٹیلک عام طور پہ کیوں ضرورت پڑتا ہے, اگر آپ نے کسی چیز کو
ایمفیسائز کرنا ہے، یا کوئی ریفرنس ہے، یا کسی کا کوٹ ہے، یا کوئی اور انسٹرکشن ہے ٹیچرز کی، تو کسی میٹیریل کے بارے میں، تو آپ یہ ایڈیٹنگ بٹن جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو ایز فار انڈر لائن سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انسٹرکشن کے فالو اپ کے طور پر، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے ٹیکسٹ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہو اس کو سلیکشن کے بعد ہم اس کو کلک کرتے ہیں، یا کنٹرول یو۔ تو اس کی شارٹ کٹ کیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے بولڈ کرنا ہے تو اس ٹیکسٹ کو سلیکشن کے بعد کنٹرول بی آپ پریس کریں گے۔ اسی طرح اگر ایٹیلک میں اس کو کرنا ہے تو اس کو کنٹرول آئی ہم پریس کریں گے، اور اسی طرح اگر کسی کو انڈر لائن کرنا ہے تو ہم کنٹرول یو پریس کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ٹیکسٹ میں یہ تینوں چیزیں کٹھی استعمال کرنی ہو تو ہم ان تینوں کو بھی 1 بائی 1 کلک کر سکتے ہیں، یعنی کنٹرول پریس کرتے ہوئے بی آئی یو ہم پریس کریں گے، بی پھر آئی پھر یو، تو یہ سارے فنکشن سائملٹینیسلی بھی رن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بارے میں، اگر فرض کریں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ آپ اسائنمنٹ میں لکھنے جا رہے ہیں جس کو ابھی آپ نے ٹائپ نہیں کیا بٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹائپ، تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بولڈ ہونا چاہیے تو آپ پہلے سے کنٹرول بی پریس کرنے کے بعد ٹائپنگ کریں گے، تو جہاں تک آپ نے بولڈ کرنا ہے وہاں تک ٹائپ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے جب کنٹرول بی پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی وہاں سے ٹائپنگ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، اور جہاں تک آپ نے ٹائپ کیا وہ بولڈ ہوگا۔ اسی طرح آگے اگر ایٹیلک کرنا ہے آپ نے تو کنٹرول آئی پہلے پریس کر دیں اور پھر ٹائپ کرنا شروع کر دیں، تو یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایٹیلک میں جائے گا جب تک کہ آپ دوبارہ کنٹرول آئی پریس نہیں کریں گے۔ اسی طرح انڈر لائن کا ہے، کنٹرول یو اگر آپ پریس کرتے ہیں پہلے اور پھر ٹائپ کرتے ہیں تو تمام ٹیکسٹ جب تک کہ دوبارہ آپ کنٹرول یو پریس نہیں کرتے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انڈر لائن رہے گا۔ اسی طرح یہ اسٹرائک کا بٹن ہے، اگر آپ نے یہ جو ہے کوئی انفارمیشن ایسی ہے، کوئی انفارمیشن یا کنٹینٹ ایسا ہے جس کو آپ کراس کرنا، جس کے اوپر آپ لائن ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ انسٹرکٹر یا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو جب گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، جب آپ کو آپ کی اسائنمنٹ کے اوپر کمنٹس دیتا ہے، اور اس میں ان کمنٹس میں یہ وہ ٹیچر اگر کہنا چاہتا ہے کہ اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیں تو وہ اس کو اس طرح سے بھی لائن ڈرا کر کے آپ کو بتا سکتا ہے، اور اس کا یہ میسج ہوگا کہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہیں۔ پھر یہ جو ہے سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ، اگر کوئی ٹیکسٹ ہے جس میں کوئی ایکویشن ہے اس میں سبسکرپٹ سپرسکرپٹ وہ یہاں سے آپ یہ سارا کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی شارٹ کٹ کیز بھی ہیں، وہ جب میں کسی دن کسی اور لیکچر میں کوئی بڑا ٹیکسٹ آپ کے سامنے کھول کے یہ ساری چیزیں آپ کو پرفارم کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ سپرسکرپٹ کا ہے، اس میں سپرسکرپٹ کا آپشن بھی یقیناً موجود ہے، لیکن شارٹ کٹ کی جو ہے اس کی، کیونکہ یہ سارے میتھمیٹیکل فنکشنز میں آتا ہے، تو میتھمیٹیکل فنکشن میں یا تو ہم ایکویشن کھولیں، لیکن صرف ایک سبسکرپٹ سپرسکرپٹ کے لیے ایکویشن کا فنکشن عام طور پہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اس کی شارٹ کٹ کی یہ ہے کہ اگر آپ کنٹرول اور پلس سائن، یہ کنٹرول کی اور پلس جس کے اوپر پلس سائن بنا ہوا ہے اس کی کو اگر آپ جوائنٹلی پریس کریں گے سلیکشن کے بعد، اس ٹیکسٹ کو جس کو آپ نے سبسکرپٹ میں شو کرنا ہے، تو سبسکرپٹ میں شو کرنے کے لیے اس ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے، سلیکشن کے بعد آپ کنٹرول اور پلس کی پریس کریں گے تو یہ سبسکرپٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ٹیکسٹ کو آپ نے سپرسکرپٹ میں کنورٹ کرنا ہے، جیسے x کی پاور 2 یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ فنکشن کی شو کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یا تو آپ یہاں سے کلک کر دیں سلیکشن کے بعد، یا پھر اگر آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے تو اس کی سلیکشن کے بعد آپ
اس کو کنٹرول شفٹ اور پلس یہ 3 کیز آپ کٹھی پریس کریں گے. یہ شارٹ کٹ کی ہے جس سے ٹیکسٹ جو ہے وہ سپرسکرپٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ نارمل فارمیٹنگ کے جو انڈیکیٹرز ہیں, یہ جیسے یہ لیفٹ ہے, یہ سینٹر ہے, یہ رائٹ ہے. اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو لیفٹ الائن کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو سینٹر کرنا چاہتے ہیں, یا اس میں ایک چیز مسنگ ہے جو میں جسٹیفائڈ, آپ جسٹیفائڈ ٹیکسٹ کو بھی, تو ان کی بھی شارٹ کٹ کیز ہیں. مثلا اگر آپ کنٹرول ایل پریس کریں گے تو یہ اس کا لیفٹ انڈینٹ ہو جائے گا. اگر آپ کنٹرول جو ہے جے پریس کریں گے تو یہ آپ کا جسٹیفائڈ ہوگا, یعنی دونوں پیج کے دونوں سائڈ میں مارجن جو ہے وہ برابر چھوٹ جائے گا اور اس کے درمیان میں ٹیکسٹ جو ہے ٹائپ ہوگا. اسی طرح کنٹرول آر اگر آپ پریس کریں گے تو یہ جو ہے اسی کنٹرول آر سے یہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ رائٹ الائن ہو جائے گا. اور اگر آپ نے سینٹر کرنا ہے تو آپ کنٹرول ای پریس کرتے ہیں سلیکشن کے بعد, اس ٹیکسٹ کو کرنے کے بعد کنٹرول ای پریس کرتے ہیں تو یہ سینٹرل ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ان تمام کیز میں بھی وہی اسی طرح جیسے یہ میں نے بتایا کہ اگر آپ ٹائپ کرنے سے پہلے یہ سارے فنکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو پہلے سے کلک کر دیں, پھر اس کے بعد اگر کوئی چینج کرنی ہے تو آپ یہی کی دوبارہ پریس کریں گے تو وہ نارمل میں آ جائے گا. اسی طرح یہ باقی ہیں مثلا جیسے یہ فارمیٹنگ اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے تو یہ پینٹ برش کو ہم لے کے جاتے ہیں. اسی طرح یہ اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر میں کنورژن, اور یہ فونٹ سائز آپ نے چھوٹا بڑا یہاں سے آپ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ فونٹ فیملی سے مراد یہ کون سی ہے, مثلا ٹائم نیو رومن ہے یا کوئی اور آپشنز ہیں. فونٹ سائز میں 8, 9, 10 جو بھی ہم جنرلی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 12 جو ہے ہم فالو کرتے ہیں, لیکن جو فٹ نوٹ کا جو فونٹ سائز ہے عام طور پہ وہ 8 یا 9 یا کچھ کیسز میں 10 بھی فالو کیا جاتا ہے. تو فارمیٹنگ میں جو بھی فارمیٹنگ ریکوائرڈ ہو وہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ باقی سارے فنکشنز جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ یہ نمبرنگ ہے, یہ انڈینٹ ہے, یہ جو پیچھے میں نے بتایا تھا انڈینٹ کس طرح کرتے ہیں, یہ انڈینٹ کا آپشن ہے, یہ رائٹ انڈینٹ, یہ لیفٹ انڈینٹ. اسی طرح جو ہے یہ نمبرنگ ہے, اگر کوئی ہم سیکوینس میں نمبرنگ میں اسائنمنٹ میں کچھ مٹیریل جو ہے لکھ رہے ہیں وہ اس میں یہ بلٹ پوائنٹس ہیں, اور اس کے اگر جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کس ٹائپ کے ہم بلٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح یہ جو سمبلز ہیں یہ اگر کوئی اور رائٹ اپ ہے HTML میں اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے ملٹیپل آپشنز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ کسی دن میں آپ کو پریکٹیکل اس کا کر کے دکھاؤں گا جس سے آپ کو پھر اور کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی میں نے فنکشنز بتائے ہیں تو کم از کم آپ لیکچر سن کے اس کو خود ضرور ٹرائی کریں ایک دفعہ, پھر کسی ایک لیکچر میں میں آپ کو اس کی وضاحت جو ہے وہ سمجھاؤں گا کہ اس میں یہ فنکشن پریکٹیکلی اپلائی کیسے ہوتے ہیں. اور یہ موڈل میں بھی ایکولی اپلیکیبل ہے جس طرح ورڈ میں ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ایک جنرل ایک انفارمیشن تھی ریلیٹڈ ٹو دی اسائنمنٹ, بلڈنگ اپ آف دی اسائنمنٹ, اور کس طرح اسائنمنٹ کو لکھا جاتا ہے وہ سارا. تو نیچے یہ ساری یہ ٹائپنگ جو ہم کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں, اس باکس کے اندر. ایڈنگ اے نیو اسائنمنٹ, ڈیٹرمن ہاؤ یو وانٹ ٹو مارک دا ٹاسک یوزنگ گریڈ ڈراپ ڈاؤن مینیو. Decide whether you want to limit when your students can start submitting their work to you. You can also set when it is due to be handed in, or disable this functionality altogether using the tick boxes. تو جو ملٹیپل آپشن اس میں آتے ہیں ٹک باکسز میں, ہم اسٹوڈنٹ کو ایک جو بھی فیسلٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح
لیٹ سبمیشن کو اگر ہم نے پریونٹ کرنا ہے تو یہ آپشنز بھی ہم باکسز جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کو سلیکٹ ان سلیکٹ ہم کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسائنمنٹ کی بیسیکلی اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ اور اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ اسپیسیفیکیشنز ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہم کس طرح لمٹ کر سکتے ہیں کہ کب سے کب تک وہ اسائنمنٹ سبمٹ کر سکتا ہے، کیا وہ لیٹ سبمیشن الاؤ ہے، کس قسم کی فارمیٹنگ الاؤ ہے، کیا سائز ہونا چاہیے، کیا اس کا فونٹ ہونا چاہیے، اور باقی جو انسٹرکشنز جو بھی ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں. اٹ کین بی شون. آن لائن ٹیکسٹ allow resubmitting. If yes, students can resubmit their work. If no, the students submit work by accident and there is no way back. تو کوئی اس کا اسٹوڈنٹ کا جو کام جو ہے وہ ایک قسم کا بیکار ہے. اگر نو لکھا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹ کین ناٹ سبمٹ. اس کے علاوہ ای میل الرٹس ٹو دا ٹیچر. جیسے اگر موڈل جو ہے، موڈل میں آپ کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ انٹر ہے، جب آپ نے نیو کورس سٹارٹ کیا تھا آپ نے اپنی تمام انفارمیشن اس کے اندر انٹر کی ہوئی ہے، تو جیسے ہی اسٹوڈنٹ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو آپ کو ایک ای میل جنریٹ ہو جاتی ہے، میسج آ جاتا ہے کہ آپ کو کیا سبمٹ ہوا ہے اور کیا چیز آئی ہے. تو جیسے ہی میسج آتا ہے تو ایک الرٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. Comment in line. If yes, you will be able to type in amongst the text that your student submits. Choose no and your feedback is kept separate. اگر اسی کام کے اندر آپ کوئی کمنٹس دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ کمنٹس جو ہیں وہ ٹائپ ہو جائیں گے اور اسائنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے، اپینڈڈ ہوں گے، جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسائنمنٹ کے جس پورشن کے اوپر جو بھی کمنٹس آپ دینا چاہیں وہ اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے کمنٹس ہیں وہ سیپریٹ دینے ہیں تو دیٹ کین آلسو بی ڈن، اور اس کے لیے یہ آپشنز ہمیں سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں، یس اور نو. یہ ای میل الرٹس ٹو دا ٹیچر، یہ جیسے یہاں پہ ہے، یہ کمنٹ آن لائن، یہ آپشن جو ہیں یہ ان کے یہ ڈراپ ڈاؤن ایرو ہیں، یہ یس اور نو کی شکل میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایڈوانس اپلوڈنگ آف فائلز میں ہم پوری ڈسکرپشن ہم بیان کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ میکسیمم سائز کتنا ہو، 1 MB 2 MB اس سے کم، یا KB میں اگر دینا ہے 200 KB 500 KB وٹ ایور کین بی دا سائز وچ از. کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں عام طور پہ اسائنمنٹس جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں ہم زیادہ سائز رکھ سکتے ہیں. اور باقی ایریاز میں جو کہ ورڈ کی فائل ہوتی ہے یا JPG کی فائل ہوتی ہے تو ان کو ہم فائل کسی بھی فائل میں جب آپ کی پکچرز اور جو وغیرہ ہوتی ہیں جو ہیوی لوڈڈ ہوتی ہیں تو ان میں ان کا سائز جو ہے اب کنورٹیبل ہے، کنورٹ کر کے بھی ہم اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ لمٹ سامنے آتی ہے تو اسٹوڈنٹس ہیز ٹو اسٹرکٹلی فالو دس لمٹ. پھر ڈیلیٹنگ الاؤ ہے نہیں ہے، اگر یس تو پھر اس کا مطلب ہے ڈیلیٹ کر کے آپ اس کو ری سبمٹ بھی کر سکتے ہیں. میکسیمم نمبر آف اپلوڈڈ فائلز، اگر ٹیچر نے الاؤ کیا ہوا ہے ایک سے زیادہ فائل تو یہاں پہ آپشن موجود ہیں، اس ڈراپ ڈاؤن ایرو سے ہم اس نمبر کو کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی. نوٹس اس کے اوپر لیے جا سکتے ہیں، ڈیلیٹنگ الاؤ ہے نہیں ہے، نوٹس لیے جا سکتے ہیں، آل نوٹس یا نہیں، جو بھی ہو ساری ہم یہ اسپیسیفیکیشن دے سکتے ہیں. ہائٹ ڈسکرپشن بیفور اویلیبل ڈیٹ، یہاں پہ آپ ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں کوئی بھی کہ اس ڈیٹ سے پہلے یا اس ڈیٹ کے بعد جو ہے یہ انفارمیشن ہائڈ ہونی ہے یا شو ہونی ہے. دیٹ کین آلسو بی ڈن. ای میل الرٹ ٹو دا ٹیچر، یہاں پہ ای میل جو ہے وہ یس نو ہم کر سکتے ہیں. انیبل سینڈ فار مارکنگ جو ہے یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی کہ کیا اگر اس کو ہم نے یس کر دیا تو پھر آٹومیٹکلی یہ اسائنمنٹ جو اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہے اٹیچ کی ہیں وہ یہاں پہ سیدھی وہ پہنچ جاتی ہیں.
تو یہ تقریباً ہر ایک فنکشن کے بارے میں یہ ڈیٹیل میں نے لکھ دی ہے سلائیڈز میں. دس انفارمیشن از ویری یوزفل, یو کین بینیفٹ. اور یہ اسکرین شاٹ بھی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. تو میکسیمم نمبر آف اپلوڈڈ فائل, ڈیسائڈ ہاؤ مینی فائلز یو وانٹ ٹو سبمٹ اینڈ ہاؤ مینی فائلز ٹیچر ہیز الاؤڈ ٹو سبمٹ. وہ ہو سکتا ہے جس میں منیمم اور میکسیمم لمٹ جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. Do you want to provide your students with a place to write some notes, for example, to explain which file is which? یہ نوٹس جو ہیں اس کے بارے میں وہ لکھا جا سکتا ہے تاکہ ٹیچر جو ہے ان تینوں چاروں فائلز کو جب وہ پڑھے تو ہر ایک کے بارے میں آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچر کس بات کا خیال رکھے. That can also be done. Hide description before available date. If you choose to do this, the task instructions will be hidden and replaced by sorry, this assignment is not yet available. یہ میسج جو ہے یہ شو اپ ہوگا. Assignment instructions will be displayed here on the date given below. جو بھی ڈیٹ وہاں پہ ہم مینشن کرنا چاہیں, جس ڈیٹ کو ہم اسائنمنٹ ریسیو کرنا چاہیں, دیٹ کین بی ایڈڈ. تو اسٹوڈنٹس کنٹینیوئنگ ای میل الرٹ, جیسے میں نے بتایا کہ اگر ٹیچر جو ہے ٹیچر وانٹس ٹو ریسیو ای میل یا ہی وانٹس ٹو ریسیو انفارمیشن تھرو ای میل اباؤٹ دی اسائنمنٹ سبمیشن, تو یس بٹن کو ہم کلک کر دیں گے. So the information will be communicated to the teacher through email. Enable send for marking. جیسے میں نے پہلے بتایا, if you choose yes, the student clicks a button which says send for marking. When they are uploaded the finished file, if no, the work appears as submitted as soon as a file has been uploaded by the student. یہ پھر اس کے بعد مارکنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے. یہ جو اسائنمنٹ سبمٹ ہوتی ہیں ویزیبل گروپ, ان کے نیچے جو ہے وہ ان کے نام آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو فیملی نیم, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, یا ان کے گریڈ اور کمنٹس. اور اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ ماڈیفائڈ کب اس کو کیا تھا, لاسٹ ماڈیفائڈ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کیا ہے, اور ٹیچر نے کب ماڈیفائی کیا تھا. اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے, کیا وہ گریڈ ہو گئی ہے, گریڈنگ کے پروسیس میں ہے, اور اس کا فائنل گریڈ کیا ہے. تو یہاں پہ سبمیشن پر پیج آ جاتا ہے. اسی طرح الاؤ کوئک گریڈنگ, یہاں پہ یہ گریڈنگ کی فیسلٹی بھی موجود ہے. سیو پریفرنسز, جو بھی پریفرنسز یہاں پہ ہم کرنا چاہیں سیو کر سکتے ہیں. تو when students submit work, you can access it by clicking on the assignment and follow the link in the top right hand corner which says view submitted. تو view submitted میں ہم جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو اسٹوڈینٹس یہ گریڈنگ ہے. اس کے بعد پھر This link takes you to a list of students enrolled on the course. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ view submitted assignments اور no attempts have been made on this assignment, then this link takes you to the list of the students کہ وہ students کون کون سے ہیں, انہوں نے کیا assignment submit کی ہیں. So when you are ready to start grading, there are two options. The procedure is the same for both. Give a grade and some feedback. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے اوپر فیڈ بیک کے ساتھ گریڈ دیا جا سکتا ہے, یا ممکن ہے کہ اس کو ریٹرن کر دی جائے اور ری سبمیشن کا آپشن دیا جائے اسٹوڈنٹ کو. تو بہرحال اسائنمنٹ کے ساتھ یہ کمنٹس دینا, گریڈ کے ساتھ کمنٹس دینا انتہائی ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اپنی مسٹیک کو سمجھ سکے اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ مسٹیک جو ہے وہ ریپیٹ نہ کرے. اسی طرح ایک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم وی کین موو آن ٹو دا نیکسٹ اینڈ سو آن.
تو which of the grade options you use is up to you depending on what you are marking. You may prefer one over the other. کوئی بھی ہو سکتا ہے, default grading بھی ہو سکتی ہے. کچھ یونیورسٹیز میں گریڈنگ کے ملٹیپل آپشنز بھی ہیں, گریڈنگ کی اسکیم ہے, نارمل ڈسٹریبیوشن کرو لگانی ہے یا کوئی اور کرائیٹیریا یوز کرنا ہے وغیرہ. And then in the end we press or click save and show next to see the next student. تو یہ save preferences میں یہ جو ہے ہمارے options موجود ہے. اس کے بعد یہ کوئی گریڈنگ سسٹم ہے. اگر ہم کوئی مارکس دینا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف 100 تو پرسنٹیج مارکس جو ہے یہاں سے ہم چوز کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم یہ ایک کوئک گریڈنگ پریفرنسز میں ہم اسٹوڈنٹ کو گریڈ دے سکتے ہیں. اسی طرح پھر ہم جب ان پریفرنسز کو سیو کر لیتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کا گریڈ جو ہے وہ سامنے اس کے اسائنمنٹ کے کومنٹس اور اس کے گریڈ اور اس کے ریمارکس جو ہے وہ سامنے اپلوڈ ہو جاتے ہیں. یا پھر ہم اس کو ری سبمیشن کا آپشن بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیچر کے اگر ای میل اس میں انٹر ہے تو اس کو ای میل الرٹ جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر جو ہے وہ یہی ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ ڈسکس کیا, ہم ویری کوئکلی we are doing these lectures in continuation of Moodle, the software. یہ جو ٹاپکس آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے یہ کوئک ریویو کیا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. then we shifted to the topics of discussion for today's lecture. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسائنمنٹس بناتے کیسے ہیں, اسائنمنٹس کی ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے, اسائنمنٹس کے ساتھ کوئی اسپیسیفیکیشن ہم نے لگانی ہے, وہ کیسے ایڈ ہوتی ہیں, اور کس قسم کی اسائنمنٹس, کس قسم کا ورک ایکٹیویٹی جو ہے ہم اسٹوڈنٹ کو آپشن دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سنگل فائل ملٹیپل فائل کے آپشن ہم نے ڈسکس کیے کہ اگر اسائنمنٹ ایک فائل میں ہے تو اس نے کیسے کرنی ہے, اگر ملٹیپل فائل میں ہے تو فولڈر میں کیسے اپلوڈ ہوگی. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر آن لائن ٹائپنگ جو ہے اس سسٹم کے اندر ہی ہم بیٹھ کے کرنا چاہ رہے ہیں اور اسائنمنٹ کا سلوشن ہم نے لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپشن ہے کہ آپ کیا یہ آپ کی فیسلٹی ایٹ ہوم اویلیبل ہے تو آپ گھر بیٹھ کے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں. اگر صرف کیمپس میں اویلیبل ہے تو آپ کیمپس میں لیب میں جا کے ریلیونٹ باکس میں اپنی اسائنمنٹ کا سلوشن جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں فلیکسیبل ٹائم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ کلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈائریکٹ یہاں اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں کچھ ایڈیٹنگ کے جو فنکشنز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کیے. اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل فنکشنز ہیں جو اس کے اندر ہیں, جو اس میں اپنے ڈاکومنٹس کو ٹائپ کرتے ہوئے ہم پرفارم کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو اسائنمنٹ ہے وہ ریکوائرڈ فارمیٹ کے مطابق ہو, جو ٹیچر نے بتائی ہوئی ہے اس فارمیٹ سے ڈیویٹ نہ کرے. پھر لیٹ سبمیشن الاؤ ہے نہیں ہے, یہ سارے آپشنز ہم نے ڈسکس کیے. آن لائن ٹیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا, اور ٹیچر کو ای میل الرٹس آئے گی نہیں آئے گی اس کے آپشنز کو سلیکٹ کرنا ان سلیکٹ کرنا یہ ہم نے سیکھا. یہ میکسیمم سائز کے بارے میں, فارمیٹنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا جب آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیلیٹنگ الاؤ ہے نہیں ہے, میکسیمم سائز کتنا ہے فائل کا جس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, نمبر آف فائلز کتنی آپ کو الاؤ ہے ٹو اپلوڈ. اسی طرح کوئی انفارمیشن جو ہے کوئی نوٹس ہے ہم ہائڈ کرنا, جو نوٹس ہیں ہم ان کو سیپریٹلی ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی نوٹس ہیں جو اس کے فائل جو ہم نے اپلوڈ کی ہیں اگر یہ اس کے اس فریم ورک میں ہے فائل اپلوڈنگ کے بارے میں اور ملٹیپل فائل ہیں تو ہر فائل کے بارے میں
اگر کوئی نوٹس ہم دینا چاہ رہے ہیں ٹیچر کو سمجھانے کے لیے تو وہ بھی آپشن اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح اگر کسی اسائنمنٹ کی ڈیٹ ہم رکھ رہے ہیں کہ کب یہ شو ہو، ظاہر ہے کہ جب ٹیچر ایک ٹاپک پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے یا اس کا پلان ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر جو اسائنمنٹ ہے وہ ایکسیسیبل ہو جائے گی. تو اگر وہ ڈیٹ ابھی نہیں پہنچی تو پھر اس وقت تک جب تک کہ اس کو سسٹم کو الاؤ نہیں ہے تو وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ شو نہیں ہوگی، بلکہ میسج آئے گا سوری دس اسائنمنٹ از ناٹ یٹ اویلیبل. آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے. پھر ای میل الرٹس کا ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر انیبل ٹو سینڈ اسائنمنٹ فار مارکنگ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ. پھر آٹومیٹک گریڈنگ اس کی کس طرح ہوتی ہے، مارکنگ آف دی اسائنمنٹس، اور پھر اس کے مارکس اور سیکوینس وائز اسٹوڈنٹ کی لسٹنگ، کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کن کن اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ آ چکی ہے، آپ ان کو پڑھ کے اس کے کومنٹس اور پلس اس کی گریڈنگ کیا ہے، آؤٹ آف 100 مارکس اس کے کتنے ہیں، وہ ٹیچر کے طور پہ ٹیچر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے. باقی اس کے جو فنکشنز ہیں وہ ایڈٹ فنکشن جو ہیں وہ بالکل سملر ٹو مائکروسافٹ ورڈ کے مطابق ہیں، یا میک میں جو ورڈ کا سملر فنکشن ہے اس کے مطابق ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کو جو گریڈنگ ہم کرتے جا رہے ہیں، جو فیڈ بیک ہم دیتے جا رہے ہیں ایز اے ٹیچر، تو وہ اس کو کہیں سیو ہونا چاہیے. تو جو بھی ہم الاؤ کوئک سیونگ گریڈنگ اور یہ سیو پریفرنسز میں ہم جا کے اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے پرسنل ریکارڈ کے لیے، یونیورسٹی کے ریکارڈ کے لیے، یا جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے ریکارڈ کے لیے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی ہوپ اٹ واز یوزفل. یقیناً آپ نے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. وین یو ریڈ اٹ، وین یو اٹینڈ دس لیکچر، وین یو سی دا ویڈیو ریپیٹیڈلی، اگر آپ کو کہیں پرابلم ہے، ڈیفیکلٹی ہے، اس پارٹ کو آپ سلو دیکھیں، پاز کر کے دیکھیں، ریپیٹ کر کے دیکھیں، ریوائنڈ کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ. اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مائکروسافٹ آفس. میں جو بار بار کہتا ہوں، مائکروسافٹ آفس کی جو فیسلٹیز ہیں آلموسٹ کمپیٹیبل ہیں بہت سارے سافٹ ویئر جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، بلکہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ ان فنکشنز کو سامنے رکھ کے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو ایڈیٹنگ، اپلوڈنگ، فارمیٹنگ کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے اسی پیٹرن پر سالو کرنے کا طریقہ آ جائے جس طرح مائکروسافٹ آفس میں ہے. تو اس لیے آپ مائکروسافٹ آفس پہ بھی توجہ دیں، تاکہ آپ کو اس قسم کے سافٹ ویئر جب ڈیزائن کریں، جو یوزر جو ہے وہ جو کہ ایکولی ایفیشینٹ ہے آفس کے اندر، تو وہ جو آفس میں ایفیشینٹ ہے وہ اس میں بھی ایکولی ایفیشینٹ ہو اور اچھے طریقے سے. یہ ادروائز یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوگا، تو اچھے طریقے سے وہ کر سکے اس کو. یوزر فرینڈلی اگر ہم نے سافٹ ویئر بنانا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا، جو آلریڈی ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ان کا بہت ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.